बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीस सती। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर महबूब साहब। जैसे कि आप जानते हैं हम हमेशा उनको तकलीफ़ भी देते हैं हर मौजू पे बात करने के लिए। आज क्योंकि यूम कश्मीर है, खुसूसी तौर पर हम इस पर बात करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर इरफान साहब मौजूद हैं, जो कि बरतानिया में मुकीम थे, इस वक्त पाकिस्तान मौजूद हैं। डॉक्टर भी हैं पेशे के एतबार से, और साथ तहरीक इंसाफ से भी इनका ताल्लुक है, तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपके साथ बैकग्राउंड जो है वो शेयर करूं। एक तो आज हम ये देख रहे हैं कि यूम यकजहती कश्मीर जो है वो बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। जहाँ कहीं भी हमें कश्मीरी नज़र आते हैं या पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का जो रोल है वो इस पर हम बात करेंगे। और मकबूजा कश्मीर में इवन कायद आज़म और इमरान ख़ान और आर्मी चीफ़ की तस्वीर भी जो है वो पोस्टर वहाँ पर लगाए गए हैं। उसके बाद उन पर क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, इस पर हम बात करेंगे। आमिर महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं कि आज यूम कश्मीर हमने देखा कि सेनेट में भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर इजहार यकजहती की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर भी की गई है। और ये भी कहा गया है कि जो सेनेट के चेयरमैन हैं उनका कि पहली मरतबा सेनेट इजलास मुज़फ़्फ़राबाद में जो है उसका भी ऐलान किया है। तो क्या कहते हैं, आज जिस तरीके से हम यूम कश्मीर मना रहे हैं उसमें आपने क्या देखा गुज़िश्ता रोज़ या आज के दिन? जी नवीद साहब, एक तो मैं बहसीयत कश्मीरी जो है पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गुज़श्ता 32 साल से जब से काजी हुसैन अहमद साहब ने 1990 में शुरू किया था यूम यकजहती कश्मीर के वाले तक, आज तक जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उसे एक त्यौहार के तौर पे मना रही है। और हमें जो है कभी हमने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान में हुकूमत भी और पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की हो या फौजी हुकूमत हो या तहरीक इंसाफ की हो, इस दिन को कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज से पाकिस्तानी कौम का मसला कश्मीर के वाले से, कश्मीरियों से मोहब्बत के वाले से कौमी इत्फाक राय है, इसके ऊपर हम जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी हुकूमत का, अफवाज पाकिस्तान का दिल के दाग गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात यह है नवीद साहब कि हम जो है वो हमारी मनहसुल कौम जो है वो जो बदकिस्मती है वो ये है कि हमारे में इत्तेफाक और इत्तेहाद की बड़ी ही कमी रही है मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर। लेकिन कश्मीरियों के हवाले से और मसला कश्मीरियों के जो बुनियादी हक़ खुद इरादियत है उसके हवाले से पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तकरीबन एक पेज पे रही। ये एक खुशाइन बात है। और इसी तरह जो है वो गुज़श्ता आप 5-7-10 दिनों में अगर देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर सारी जो कश्मीरी लीडरशिप है उसको सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब ने इकट्ठा किया। और हमारे लिए जो है जो ये तो सारी खुशाइन बातें हैं। एक जो बात है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान किया। तो हम ये समझ रहे थे कि जिस तरह कश्मीरियों का एक त्यौहार मनाया जाता है, कश्मीरियों को जो है वो किया जाता है, लेकिन जब आप अपने कौमी जो है वो फैसले करते हैं उसमें कश्मीरियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने अभी तक जो है वो सारी कश्मीरी क़यादत से जब से आए 4 साल हो गए मुलाकात नहीं की। एक क्रेडिट देता हूँ जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत को कि परवेज़ मुशर्रफ का जब दौर था तो वो तमाम जो फैसले होते थे उसमें कश्मीरियों को ऑन बोर्ड किया करते थे। तो ये जो है एक फ़र्क है, मैं समझता हूँ ये कमी कोताही है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कश्मीरियों को कौमी इश्यूज़ के ऊपर एतमाद में लिया जाना चाहिए। इसी तरह जब गुज़श्ता साल फरवरी में DGMOs लेवल के ऊपर सीज़ फायर कर दिया गया था तो उस वक्त भी हमारे जो हुर्रियत पसंद थे, जो जदोजहद आज़ादी के ऊपर लगे हुए थे, तो उनको इस बात का एतमाद में लिए बगैर एक जो फैसला था उसकी वजह से भी तहरीक आज़ादी कश्मीर को और कश्मीरी जदोजहद करने वाले लोगों को, जाने नजराने पेश करने वालों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और वो बेचारे बेसर सामानी के आलम में अकेले लड़ने लग पड़े। तो मैं समझता हूँ कि हम जहाँ पे शुक्रगुजार हैं वहाँ पे हमारी दरख्वास्त भी है, हमारा कहना भी है कि मसला कश्मीर को आप जो है वो रोजाना की बुनियाद पे 5 फरवरी और यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे जब तक नहीं मनाएंगे ये मामला हल नहीं होगा। मैं समझता हूँ
کہ آپ جو ہے ہم پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ 5 فروری کے ایک دن کے علاوہ جو ہے وہ سارے دنوں جو ہے وہ کشمیریوں کو اسی طرح یاد رکھیں جس طرح 5 فروری کو یاد رکھتے ہیں. اور حکومت پاکستان سے یہ کہتے ہیں اور جو پالیسی ساز ادارے ہیں کہ وہ اخلاقی، سفارتی اور جو ہماری جو سیاسی مدد ہے، جو اخلاقی اور جو جس بات کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح تو 74 سال ہو گئے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا، تو شاید 174 سال بھی حل نہیں ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے کچھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس معاملے کو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کو جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہے. کشمیری وفود جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ اوورسیز کشمیریوں اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کے اگر اپنی بات کریں گے، جا کے دنیا کو یہ بات کریں گے، تو اس کے زیادہ اثرات ہوں گے. تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ نیا سال ہے. آج یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب چین میں موجود ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں وہ چین سے بھی بات کریں. چین اس مسئلہ کشمیر میں فریق کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہاں سے جو ہے مسئلہ کشمیر کو ایک نئے طریقے سے اجاگر کرنے کے لیے اقدامات کریں. اور انشاءاللہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس بار آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی اسے منظم طریقے سے وہ کرنا چاہتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آج کے 5 فروری سے اگلے 5 فروری کے درمیان مسئلہ کشمیر جو ہے گلوبل کے اوپر ایک بہتر ایشو کے طور پہ سامنے آ جائے. بالکل. عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عرفان، جو کہ برطانیہ سے پاکستان تشریف لائے ہیں. ان کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. جیسے کہ عامر صاحب نے بتایا کہ 74 برسوں سے یہ تو ہو رہا ہے، لیکن اس میں جو ہمارے ہاں خامیاں ہیں یا کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں وہ تو اب سامنے آ گئی ہیں. اس میں UN کا رول بھی سامنے آ گیا، OIC کا رول بھی سامنے آ گیا. مقبوضہ کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 اگست 2019 کی اگر بات کریں، اس کے بعد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو آپ کو پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں، اور دوسرا یہ مجھے بتائیے گا کہ برطانیہ میں، باقی ممالک میں آج کے دن کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. اور اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت اگر بات کریں، پاکستان کی حکومت جو ہے وہ پورے میرے خیال سے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج یوم یکجہتی کشمیر جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، چھٹی دی جاتی ہے، پھر پرچم لہرائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر میں قائد اعظم عمران خان اور اسی طرح آرمی چیف کے جو پرچم کی تصویریں سامنے آئیں، اس کے بعد آپ نے بھارتی جو سوشل میڈیا وہ دیکھ لیا کہ وہاں پر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار انوائٹنگ می. آپ نے مجھے یہ انوائٹ کیا ایز اوورسیز پاکستانی اور ایز اے کشمیری. ہم جب برطانیہ میں لاسٹ تقریباً 12 سال سے مقیم ہوں. پاکستان میں ہر وقت چکر لگتا ہے. 5 فروری کو ڈیفینیٹلی برطانیہ دیکھ لیں، یورپ کے جتنے بھی شہر دیکھ لیں، ان میں یوم یکجہتی کشمیر انتہائی پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے. ابھی میں نے پاکستان کی صورتحال بھی دیکھی تو پاکستان کے مختلف شہروں میں جلسے، جلوس اور اس طرح کی چیز بھی ارینج کی گئی. آپ نے بات کی کہ UNO نے کیا کیا 74 سال میں قرارداد اس وقت منظور کی گئی اور ابھی تک اس میں کوئی بات نہیں چل سکی. OIC ایک بڑی ایک تنظیم ہے جس پہ ایک بات اٹھائی گئی، مگر ہم نے بات کی کہ پاکستان اس میں کوئی اچھا اس طرح کا رول پلے نہیں کر پا رہا یا نہیں کر رہا. جیسے کہ مشرف صاحب نے ایک پیغام اٹھایا تھا اس وقت، ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب، اس پہ ان کا کوئی بڑا بیان سامنے نہیں آیا. میں سب یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا دل بھی اسی طرح دھڑکتا ہے کشمیریوں کے لیے. جب سے ان سے بات کی جائے یا ان کی کسی بھی قیادت سے بات کی جائے، ایز اے PTI کا ممبر بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ ہم ہیں اور ہمیشہ سے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. کیونکہ کشمیر کے ایک بہت بڑے لیڈر آپ کے سید علی گیلانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے. اس سے بڑا جملہ میرے خیال میں آج تک کسی کے کانوں میں نہیں گونجا. تو کشمیریوں کو ہم سے ایک بہت بڑی امید ہے. بات یہ ہے کہ 5 فروری کو منا لینا، میرے خیال میں جھنڈے اوپر لہرا دینا، بہت بڑی تقریریں کر دینا، ایک بندوں کو اکٹھے کر کے آپ کو اسمبلی میں لے کے جا کے ایک سینٹ کا بل پاس کرا دینا، دنیا بہت اس سے آگے جا چکی ہے سر. پریکٹیکلی کچھ کرنا ہوگا، پریکٹیکلی سر. یا پھر وہی عامر ابو صاحب والی بات ہے کہ اگر 74 سال ہو گئے، 174 سال بھی ہو جائیں گے تو پھر فائدہ تو نہ ہوا. اور اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزادی کشمیر جب سے سٹارٹ ہوئی ہے اس سے لے کر 74 برسوں کی بات کریں، بہت سے ممالک نے آزادی حاصل کی ہے. بالکل.
تو ہمارے ہاں یعنی ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس میں عصر نو جائزہ لینا ہوگا کہ ہم نے یگم یکیتی کشمیر تو بنانا ہے، لیکن اس میں کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے، اس کو کس طرح کسٹمائز آپ کریں گے کہ آپ یعنی جو آبجیکٹیو ہے اس کو حاصل کر سکیں. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یورپ میں ہر سال منایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی، کشمیر میں بھی، مقبوضہ کشمیر میں بیچارے جو بھی دن ہوتا ہے اس دن وہ منانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سوائے وہاں پر جہریت کے، بربریت کے، اس کے بعد ان کو کیا میسج ملتا ہے؟ تو وجہ کیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس قدر یعنی پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ اتنا درد سر بنا ہوا ہے، یہ دنیا کی شاید اس طریقے سے توجہ ہم دلا نہ سکے. یہ کوئی ایک تو چیز ہے، یا تو دنیا کو ہم قائل نہیں کر سکے کہ وہ پریشر اتنا نہیں بن سکا کہ بھارت جو ہے وہ ابھی تک 5 اگست 2019 کا واقعہ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد سے لے کر کوشش تو ہم جاری رکھ رہے ہوئے، لیکن یہ کوشش شاید وہ رنگ نہیں لے کے آ رہی. نہیں، اس کی وجہ یہ کہ رنگ کیسے لائے گی سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بات کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے. اب اس پلیٹ فارم کو ہی ہم صحیح طرح یوز نہیں کر رہے. آپ کے حکمران اس پلیٹ فارم کو صحیح طرح جب تک یوز نہیں کریں گے، اس پلیٹ فارم پہ آپ کی آواز نہیں سنی جا سکے گی. بھارت ظلم و بربریت ہر ایک دن، 2 دن، 3 دن چھوڑ کے ہر روز، تقریباً ہر روز وہاں پہ وہ جاتے ہوئے 2-3 کشمیریوں کو مار جاتے ہیں. آپ اس پہ کیا دیکھیں گے؟ ٹھیک ہے، اب انگلینڈ کا، امریکہ کا، یورپ کا ایک بندہ کا، ایک بلی کا بچہ بھی اگر کچھ بھی ہو جائے، یار انسانیت کی تو بہت بڑی بات ہے، وہاں پہ تو حکومتیں ہل جاتی ہیں. ہم تو لاپرواہ بنے بیٹھے ہیں. ہمیں تو یہ آواز اس وقت تک اٹھانی چاہیے. یہ مسلم امہ کی آواز ہے، ایک کشمیریوں کی آواز نہیں ہے. یہ صرف کشمیریوں کی آواز ہوتی تو وہ کشمیر تک محدود ہوتی. ہمارے انسانیت کی بات ہے. یہ کشمیر میں آپ کو 5 فروری منانے کا آپ کو حق ہے، ہمیں حق ہے، وہ منائیں ہم، لیکن اس میں ایک پریکٹیکلی کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی. پچھلے 74 سال بالکل میں سب کی بات ہے کہ کوئی بیک اپ نہیں آ رہا نا. پاکستان کی طرف سے بھی بیک اپ آنا چاہیے. پاکستان ایک واحد ملک ہے، دوسری طرف ایک ترکی واحد ملک ہے جو کہ ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے بھارت ان سے تھوڑا سا گھبراتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بھارت اپنی شے پہ، ایک مودی صاحب اپنی شے پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جب انہوں نے یہ آپ کا 35 لگایا اور 370 لگایا، اس کے بعد آج تک آپ بتائیں ان کا کون سا ایسا میڈیا ہے جو آپ کے سامنے کوئی چیزیں لے کے آیا کہ کتنے بندے آج تک شہید ہو چکے ہیں. بالکل، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. عامر محبوب صاحب، ہم کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہا جی کہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی جو سینیٹر ہیں کرشنا کماری، ان کی زیر صدارت خصوصی اجلاس بھی ہوا جس میں بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں سے اظہار یکجہتی بھی کی گئی. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مظفر آباد میں بھی ہم بلا رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس کے علاوہ مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جو بھارت کی طرف سے ایک بیان بھی سامنے آیا، اس میں آرمی چیف کی طرف سے باقاعدہ رد عمل آ گیا کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ طاقت کے زور پر سیز فائر قائم کیا گیا ہے، وہ بالکل غلط ہے. اور اس طرح کے بیانات جو ہے وہ خطے میں امن کو جو ہے وہ برباد کرنے کے لیے جو ہے وہ میسج دیا جاتا ہے، نہ کہ امن کے لیے. تو کیا کہیں گے آج کے موقع کے مناسبت سے کیا اقدامات آپ سمجھ مزید ہیں؟ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ یہ جو کل اقدامات ہوئے ہیں سینٹ میں، جو خاتون اقلیتی ممبر اسمبلی جو خاص طور پہ ہندو جو تھیں، ان سے چیئر کروایا گیا اجلاس. اسی طرح جو باقی اقدامات ہیں، آج آرمی چیف خود گئے، صدر پاکستان خود گئے، اور جو باقی ایکٹیویٹی ہے اسے بھی پوری طرح مانیٹر کیا گیا. جس طرح زیارت میں قائد اعظم کی ریزیڈنسی کے اوپر ایک تقریب کی گئی، یہ سارا جو ہے وہ بہت اچھے اقدامات ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. جو پاکستان کی جو جسچر دیا جا رہا ہے وہ بھی اچھا دیا جا رہا ہے. جو زبانی باتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اس میں ہم لوگ جو ہیں وہ مور دین 100% جو ہے وہ مطمئن ہے کہ کوئی قوم جو ہے وہ ایسے ہی کر سکتی ہے. لیکن جب پالیسی ساز اداروں کی بات آتی ہے، جب حکومتوں کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ کشمیر کے جو ہے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات تھوڑا سا بہتر انداز میں کی جا سکتی ہے. جیسے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں. گلگت بلتستان جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے اور آئینی اعتبار سے کشمیر کا حصہ ہے، آزاد کشمیر کا حصہ نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کشمیر کا حصہ ہے، وحدت کشمیر میں وہ شامل ہے. اسی طرح جو ہے وہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو پالیسی ہے، نیشنل سیکورٹی پالیسی جو ہے، اس کے ابھی تک 48 پیجز جو ہیں وہ اوپن کیے گئے ہیں، 100 صفحات پہ مشتمل ہے، اور اس میں 52 صفحات جو ہیں وہ ہڈن رکھے گئے ہیں. 48 صفحات میں وہی روایتی جو ہے
اخلاقی حمایت جو ہے وہ کشمیریوں کی جاری رکھنے کا کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا جو ایک واضح پیغام دیا گیا ہے، اور امن کو ہر صورت میں قائم رکھنے کا کام کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ بھارت جو ہے وہ سیدھے طریقے سے نہ کشمیریوں کو وہ دے گا حق خودارادیت دے گا، اور نہ جو ہے اقوام متحدہ جو ہے اور دنیا جو ہے کیونکہ کمرشلزم کا شکار ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ یہ منڈی کیسی ہے، یہاں پہ ہمارا کاروبار کیسا ہے. آپ یقین کریں میں کل واپس آیا مڈل ایسٹ سے، تو یہ صورتحال ہے کہ دبئی میں اگر آپ کوئی تقریر کر لیتے ہیں، آپ ایک فنکشن کرواتے ہیں، تو وہاں پہ بھارتی لابی اتنی تگڑی ہے کہ وہ اس بندے کو بین کرا دیتی ہے، وہ اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیتی ہے. آپ پبلکلی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر انڈیا کے خلاف پاکستان جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. 1.7 ملین کشمیری ہیں وہاں پہ، اور 1.7 ملین جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگ جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اوورسیز جو ہمارے مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیسکلی یہ لوگ ہمارے سفارتکار ہیں، یہ مسئلہ کشمیر کا ماؤتھ پیس ہے. تو ان کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ اجاگر کرنا تھا. اس طرح کی جو پابندیاں ہیں، یہ جو ہے اسلامی ممالک کا یہ حال ہے. اگر آپ ادھر باقی جگہ پہ جائیں گے تو اور مسائل ہوں گے. ظاہر تگڑا ہے، بھارت جو ہے وہ ایک ارب سے زیادہ آبادی کا ملک ہے، اس کے جو فائنینشیل انٹرسٹ ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے وہ کشمیر جو ہے وہ سیکریفائز کر رہے ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے لوگ جو ہیں، اگر وہ بھی اس مسئلہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ دنیا کی طرح کمرشلزم کے بنیاد پہ سوچیں گے اور ایک وہ کاروباری اعتبار سے سوچیں گے، تو پھر تو کشمیری مارے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ، اور کشمیری قیادت کو بٹھا کے اس معاملے کو ون ون پوزیشن پہ لا کے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے سالڈ اقدامات اٹھائے جانے چاہیے، اور کشمیریوں کو اعتماد میں لے کے کشمیریوں کو مطمئن کر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کو دیکھ کے آزاد کشمیر لوگوں کے جذبے کو دیکھ کے ایک ایسا جو ہے میکانزم تیار کرنا چاہیے کہ بھارت کو ہم پریشرائز بھی کر سکیں، اور ایسی حکمت عملی کے تحت پریشرائز کریں کہ اس سے ہمارے جو ہے پاکستان کے مفادات جو ہیں وہ بھی متاثر نہ ہوں. اچھا، میں پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں جس نقطہ نظر سے جس اینک سے وہ دیکھ رہے ہیں مسئلہ کشمیر کے اوپر، اس کے اوپر نوید سچ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کشمیری عوام مطمئن نہیں ہے. نہ پاکستان میں مقیم کشمیری مطمئن ہے، نہ آزاد کشمیر میں مقیم کشمیری مطمئن ہے، نہ اوورسیز کشمیری مطمئن ہے. تو اسے جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے کشمیریوں کو اعتماد میں لے کے کشمیریوں کے ذریعے اگر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا جائے گا تو اس کا بہتر پیغام جائے گا، اور کسی کے ساتھ مشاورت کرنے سے یا کسی کو عزت دینے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی. تو یہ پاکستان کا جو اشرافیہ ہے اسے یہ سوچ لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا عامر صاحب. ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہم نے دیکھا کہ موجودہ جو آپ کی حکومت ہے آزاد جمہور کشمیر کی، برسر سلطان ڈیفینیٹلی وہ پریزیڈنٹ ہیں، اور یعنی ان کا مین اگر ہم رول تو ڈیفینیٹلی ان کا یہ ہے کہ پوری دنیا میں بیس کیمپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے اور آپ نے آواز اٹھانی ہے کشمیر کے حوالے سے. اب وکلا کی وفد کی ایک ملاقات بھی ان سے ہوئی، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ وکلا جو ہے وہ بیرون ممالک میں جائیں گے اکٹھے ہو کر اور مسئلہ کشمیر کے اوپر لابنگ کریں گے. اور پھر انہوں نے کہا جی اپنے عام منصبوں کے ساتھ انہوں نے وہ ای میلز، خطوط، سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے رابطہ بھی کر کے مسئلہ کشمیر پر انہیں آگاہی بھی دیں گے. اور اس طرح کی باقی جو چیزیں ہیں یا جو موجودہ حکومت ہے آپ کی، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے، ایک تو میں آج کیونکہ اس کی بات نہیں کروں گا کہ جو آپس میں ان کے اختلافات ہیں، ذرا ان چیزوں کو بلا دینا چاہیے، لیکن کشمیر کے معاملے میں بیس کیمپ میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ وہ جو رول پلے کر رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، برسر سلطان محمود چودھری صاحب شروع سے ہی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کے معاملے کو ہمیشہ ہی اجاگر کیا. ابھی بھی جو آپ نے بات کی کہ وکلاء کے ایک وفد کو ان کو جمع کر کے انہوں نے ان سے بات کی، لیکن مجھے نہیں لگتا سر، ٹو بی آنیسٹ قیادت میری ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی قیادت کے بار بھی بات کر سکتا ہوں. ایز اے کشمیری، ایز اے پاکستان میرا ایک حق ہے، ایز اے اوورسیز پاکستانی میرا ایک حق ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا تھا، اور ابھی اب آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح مسائل سر حل، مجھے پتہ ہے کہ ان کی آواز جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جائے گی، جس طریقے سے جائے گی، کوئی نہیں سنتا سر، کوئی بھی نہیں سن رہا مسلمانوں کی آواز. اپنے ابھی میں یہی بات کی کہ آپس میں ہم ایک ہیں، پاکستان اور کشمیر ایک ہیں، ایک پیج پر ہیں، یہ بہت خوش آئین بات ہے. لیکن پوری دنیا بھی ایک سائڈ پہ کھڑی ہے نا، وہ تو بھارت کے ساتھ کھڑی ہے. کون سا ایسا ملک، انہوں نے دبئی کی بات کی، انہوں نے سعودی عربیہ کی بات کی، میں آپ کو کھل کے بتا دینا چاہتا ہوں کوئی ایسا ملک پاکستان اور کشمیر کے ساتھ کہاں کھڑا ہے سر؟
اصل میں وہ بات ہوئی ہے نا، جب بزنس کو دیکھا جاتا ہے یعنی والیوم کو دیکھا جاتا ہے، یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایموشنل ہو کے ایک تقریر کی تھی، اس میں کہا تھا کہ آپ انسانیت کو دیکھیں جی، نہ کہ اپنے آپ بزنس کو دیکھیں. بزنس کو دیکھا جائے. تو ڈیفینیٹلی جب ہم اگر اوور آل ہم دیکھیں تو مقبوضہ کشمیر میں جو غیر انسانی سلوک ہو رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس پر پوری دنیا کی خاموشی پہ پھر کیسے آپ ان کو وہ کریں گے؟ پوری دنیا کے پاس کیا طریقہ ہوگا کہ آپ ان کو اپنی طرف قائل کریں گے اور وہ بتائیں گے جناب یہاں پہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئیں اور اس معاملے کو حل کریں؟ دیکھیے جی، کشمیر کا معاملہ جہاں تک ہے، ابھی بہت سارے معاملات ایسے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ سیریا کو دیکھ لیں، میں بہت ساری چیزوں کی بات آپ سے مطلب یہ کہ ابھی اس موقع پر نہیں کرنا چاہتا، لیکن مسلمان ہر طرف پس رہے. اس میں سب سے بڑی مثال ابھی کشمیر کی آپ کے سامنے. کشمیر کا مسئلہ اس وقت تک مجھے نہیں لگتا حل ہو سکتا ہے. انہوں نے صحیح بات کی کہ 174 سال کے 174 سال بھی لگ جائیں. آپ روز جو میں یکجہت کشمیر مناتے رہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. روز آپ نعرے لگاتے رہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس پہ آپ کے پریکٹیکلی آپ کو جانا پڑے گا. اس کو بگ پلیٹ فارم پہ، جیسے OIC کا پلیٹ فارم نے لیا، OIC کا پلیٹ فارم از اے گڈ پلیٹ فارم. اب UNO کی جو قراردادیں آپ کی جو پینڈنگ میں پڑی ہیں ان کو اٹھانا پڑے گا. ہم تو بات کر دیتے ہیں روز کہ ہاں UNO نے یہ منظور کیا that was in past. وہ آپ ابھی کیا کر رہے ہیں UNO میں، اس کو اٹھانا پڑے گا. ہماری پاکستانی قیادت کو، کیونکہ کشمیر کا خطہ جو ابھی برسر ان کی ایک خاص حد تک ہے نا اپروچ، اب پاکستان کی اپروچ اس سے بہت زیادہ ہے. ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزارت خارجہ کے آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب، اور ان سب کو اٹھانا چاہیے آواز. اور میں ان کو بھرپور اپنی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ جس فورم پہ بھی جائیں گے میں ان کے ساتھ ہوں، ایز اے کشمیری ان کے ساتھ ہوں، ایز اے اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ ہوں، ایز اے PTI کارکن ان کے ساتھ ہوں. کیونکہ کشمیر کے ایک بچے کی آواز کبھی زندگی میں کبھی عرش تک ضرور پہنچے گی. اور یہ میرا ایمان ہے کہ اس دن پھر بھارت بھی نہیں رہے گا. بھارت کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی آبادی 1 ارب 24 کروڑ 25 کروڑ ہے، تو وہ کمرشلزم کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ UK بھی تجارت کرتا ہے، USA بھی تجارت کرتا ہے، باقی سارے ممالک کے ساتھ تجارت کی وجہ سے وہ خاموش بیٹھے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب، میرا لاسٹ کوسچن ہے آپ کو اس حوالے سے کہ آج جیسے ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں، آپ آنے والے یعنی 2023 میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی بینگ پاکستان گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، آزاد کشمیر کی ریاست کو کیا کرنا چاہیے، اوورسیز پاکستانیز کو کیا رول پلے کرنا چاہیے، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے آپ کے 2023 میں؟ آج کے دن ہم کیا یہی بات کر رہے ہوں گے یا آپ کو اس خطے میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ نوید صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک روڈ میپ طے کرنا چاہیے. پھر یہ کہہ رہا ہوں اس روڈ میپ کو طے کرنے کے لیے کشمیری قیادت جو ہے، چاہے وہ منتخب کشمیری قیادت ہے، سیاسی جماعتیں ہیں یا مقبوضہ کشمیر کی آل پارٹی کانفرنس ہے، یہ دیکھنا ہے. آج ہمیں یہ اقدامات کرنے ہیں کہ بھارت اور پاکستان دو فریق ہے اور مسئلہ کشمیر کے اوپر کشمیری جو ہے وہ بنیادی فریق ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ 2 طرفہ معاملہ جو ہے، اس میں کشمیریوں کی ایک چیئر لگانی ہمیں پڑے گی کہ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان نہیں ہے. یہاں پہ کشمیریوں کی بھی ایک چیئر لگانی پڑے گی، ان کی بھی بات سننی پڑے گی. ایک روڈ میپ لیں جس کے اوپر یہ طے کر لینا چاہیے کہ کشمیر کے مسئلے کو کیسے اجاگر کرنا ہے اور کیسے حل کرنا ہے. اگر تو نوید صاحب دعاؤں سے مسئلہ کشمیر حل کرانا ہے تو پھر یہ بات ہے کہ کشمیری خود بھی دعائیں کر سکتے ہیں، امریکہ میں بیٹھا ہوا بھی کر سکتا ہے، برطانیہ میں بیٹھا ہوا بھی کر سکتا ہے، یورپ میں بیٹھا ہوا بھی کر سکتا ہے، اور مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا بھی کر سکتا ہے. آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر والوں کو بھی اللہ اتنی سنتا ہے جتنی باقی مسلمانوں کی سنتا ہے. تو معاملہ یہ ہے، یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکل کچھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اب صورت یہ ہے کہ بھارتی مظالم کی ایک پوسٹ نوید صاحب آپ یا ڈاکٹر عرفان صاحب یہ لگائیں اپنی فیس بک کے اوپر، آپ کی فیس بک بلاک ہو جائے گی، دوسری بات لگائیں گے وہ بند کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کے جو مسلمان ممالک ہیں، سعودی عرب ہو گیا اور مڈل ایسٹ کے یہ جو دیگر ممالک ہیں، وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ جی وہاں پہ بھارت جو ہے وہ فیورٹ نیشن کے طور پہ جا رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے. یہ صورتحال ہے کہ وہ مجھے اس دن کو اعداد و شمار بتا رہا تھا کہ جتنے جو 5 سال کے ویزا الاؤ کیا دبئی نے، اور جتنے پاکستانیوں نے 5 سال کا ویزا اپلائی کیا ان میں سے 1% کا لگایا، باقی سب کا ریجیکٹ کر دیا، اور سارے انڈین کو 5 سال کے ادھر وہ وزٹ ویزے بھی دے رہے ہیں. مگر انڈین کو جو ہے وہ
اسپیشل نیشن کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستانیوں کو الگ نیشن کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو مسئلہ کشمیر کو جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں OIC کے معاملے پہ اٹھانا چاہیے. ہمارے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں, ہمارے پاس قراردادیں موجود ہیں, ان قراردادوں کی روح کے مطابق جو ہے اس معاملے کو آگے اٹھانا چاہیے. اور جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں اس کو جو ہے اسے ہم جو ہے اسے بہتر انداز سے اس کے اوپر پردہ داری کر کے اسے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اگر ہم یہ روتے رہیں کہ 74 سال میں کچھ نہیں ہوا تو آگے کچھ نہیں کرنا, تو یہ مشکل بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال کا پلان ہونا چاہیے 5 فروری سے اگلی 5 فروری تک, اور اگلی 5 فروری کو ہمیں جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے بیٹھ کے مناصل القوم. دیکھیے کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے فارن آفیسز میں جو ہے وہ سارے دنیا میں سفارتکاروں کے لیے کشمیر ڈیسک ہونے چاہیے, سارے سفارت خانوں میں آج تک نہیں بنے. اسی طرح جتنے پلیٹ فارم ہیں پاکستان کو جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایگریسولی جو ہے وہ رول پلے کرنا چاہیے. ہمارے جو وزارت خارجہ اور وزیر اعظم پاکستان اور جو باقی جو ہے وہ دنیا بھر میں ڈیلیگیشن جو ہے تشکیل دے کے ہمیں جو ہے بات ہی آپ دیکھیں نا, اگر آپ مسئلہ کشمیر کو سائڈ پہ رکھ کے باقی چیزوں پہ بات کریں گے تو پھر مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کہا تھا کہ جی اگر آپ قرض کا تقاضا نہیں کریں گے تو قرض ختم ہو جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس قرض کا تقاضا جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے, اور یہ قرض جو ہے وہ ہمارا اقوام متحدہ کے اوپر ہے, عالم پوری جو ہے وہ دنیا اس کی گارنٹر ہے, اور جو دنیا کے جو تگڑے ممالک ہیں یا جو دنیا کے انسانی حقوق کے لمبردار ممالک ہیں, جو دنیا میں امن چاہتے ہیں, جو دنیا میں انسانی حقوق چاہتے ہیں, جو دنیا میں آزادیاں چاہتے ہیں, جو دنیا میں جو ہے وہ ایکویلٹی چاہتے ہیں, انہیں جو ہے مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور حکومت پاکستان کو جو ہے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے, اور مسئلہ کشمیر کو سمجھنے والے لوگوں کو, اگر مسئلہ کشمیر کو ایک جو ہے وہ جرنلسٹ سمجھتا ہے تو اسے آگے لے کے جائیں, اگر ایک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لیڈر سمجھتا ہے اسے لے کے جائیں, ایک وکیل سمجھتا ہے وہ دنیا کے وکیلوں سے بات کریں, صحافیوں سے بات کریں, طلبوں سے بات کریں, معالجین جو ہیں ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ اپنے ان سے بات کریں. پر تمام مکاتب فکر کی جو ہے وہ ڈیلیگیشن میں نمائندگی کر کے یا مختلف وہ کر کے اسے جو ہے وہ کرنا چاہیے, اور دنیا کے ساتھ اور بالخصوص جو ہے وہ مسلمان ممالک کے ساتھ جو ہے وہ آنکھیں نکال کے اور اگریسولی بات کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے. ظاہر دنیا میں تاریخ لکھی جا رہی ہوتی ہے, حکمران اپنی تاریخ لکھ رہے ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا آخری سال ہے, تو یہ اس سے آگے بڑھیں گے کہ جمعے والے دن جو ہے ہم 1 گھنٹہ جو آدھا گھنٹہ خاموشی رکھیں گے. میرا خیال ہے کہ آخری سال میں انہیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ ساری زندگی کشمیریوں کو احسان جتلاتے رہیں کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کے والے سے یہ کیا تھا, اور یہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سمیت کسی بھی حکمران کو جو ہے وہ تاریخ معاف نہیں کرے گی, کشمیریوں کا خون جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا. شہداء کے ساتھ جو ہے جو زیادتی ہوئی ہے, کشمیریوں کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ اور میں اور ڈاکٹر صاحب تو ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں, جو مقبوضہ کشمیر پہ لوگوں کا حال ہے ان کی اور بدوا جو ہے وہ اگر عرش والے نے قبول کر لی تو ان حکمرانوں کے پاس کچھ نہیں بچے گا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ عامر محبوب صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین اگر اوورال بات کریں تو ایک تو ہمیں بارڈر کی اس طرف سے مختلف طرح کی ایک تو دھمکیاں جو گیدڑ جو ہے ببکیاں دی جاتی ہیں اس کا تو جواب تو مل ہی جاتا ہے بھارت کو کہ 2024 تک آزاد کشمیر و گلگت بلتستان کی جناب کے قبضے کی دھمکی. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مشیر داخلہ بلوچستان کی پریس کانفرنس میں ہمیں کل دیکھی ہوگی کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان کے علاقے میں باقاعدہ دہشت گردی کی واردات, اس میں بھارت کے اور افغانستان کے راستے کو یعنی انہوں نے کہا جی کہ افغانستان اور بھارت میں اپنے ہینڈلرز سے رابطے میں تھے, یہ مشیر داخلہ کا کہنا تھا. اوورال اگر ہم دیکھیں تو آج یوم یکیتی کشمیر جو ہے وہ بڑا جوش و خروش سے منایا تو جا رہا ہے, لیکن ابھی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک روڈ میپ جو ہے وہ بنانا ہوگا کہ UN کی قراردادیں موجود ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے پاس پلیٹ فارمز موجود ہیں, OIC کا ابھی تک رول کیا ہے کہ آپ بڑے کہہ تو دیتے ہیں کہ 56 اسلامی ممالک ہیں, 56 اسلامی ممالک اگر ہونے کے باوجود اس میں سے میکسیمم جو مڈل ایسٹ میں ممالک ہیں ان کے تعلقات پاکستان کے بجائے بھارت کے ساتھ کیسے ہیں, وہ پریکٹیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہیں. تو اس تمام تر صورتحال میں دیکھنا ہوگا کہ ریاست آزاد کشمیر جو ہے ان کو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, فورن آفس جو ہے, ان کو مل کر ایک روڈ میپ جو ہے اس کا تعین کرنا چاہیے. اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا جی کہ تمام سفارتخانوں میں کشمیر ڈیسک قائم کرنے کی بات تو کی گئی ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو پریکٹیکل میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک اگر
کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی منانے کی ایک پوسٹ بھی آپ سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں تو آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس قدر لابنگ جو ہے وہ بھارت کی 700 ان کی ویب سائٹ کیسے پکڑی جاتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کس طریقے سے ایک غیر قانونی طریقے سے وہ لابنگ بھی کرتے ہیں کشمیریوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف. تو اس تمام تر چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے اور اپنا جو رد عمل ہے اور اپنا بیانیہ جو ہے وہ دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہم صرف ہر روز ہر سال یہ یوم یکجہتی کشمیر اور بلیک ڈے مناتے رہیں گے یا عملی طور پر پریکٹیکلی کچھ کر بھی پائیں گے. ابھی تک لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عرفان اور عامر محبوب صاحب دونوں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.